अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गज़ा की सिचुएशन का जायज़ा ले लेते हैं एक दफ़ा फिर। कुछ दिन पहले गज़ा और इसराइल के बीच में सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हो गई है और इस चीज़ को गज़ा में एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसराइल के अंदर भी बहुत लोग जो है ना वो खुश हैं इस बात से, क्योंकि जो सीज़ फायर की डील है उसमें एक बेसिक क्लॉज यही है कि जो कैप्टिव्स हमास ने पकड़ रखे थे 7 अक्टूबर 2023 से, वो सारे कैप्टिव्स जो है वो फेज़ वाइज वो इसराइल के हवाले कर दिए जाएंगे। उनमें से कुछ तो हलाक भी हो गए हैं बिकॉज इसराइल की तरफ से पे दर पे डेली बेसिस पे जो बॉम्बिंग्स हो रही थी और जो उनके अटैक्स हो रहे थे, उन्हीं अटैक्स में कुछ होस्टेजेस उनमें से जो है ना वो हलाक भी हो गए। लेकिन हमास ने पूरी कोशिश की इन होस्टेजेस को प्रोटेक्ट करने की और इनको बहुत अच्छी हेल्थ कंडीशन में और बड़े अच्छे तरीके से इनको रखा है, जो कि एक एग्जाम्पलरी बात है। बिकॉज इसी के कंट्रास्ट में इसराइल जितने भी कैप्टिव्स लेता है वेस्ट बैंक के अंदर से, गजा के अंदर से, उन सबको वो बहुत ही टॉर्चरस और ब्रूटल किस्म के प्रिजन के अंदर वो रखता है और उनके ऊपर जो है टॉर्चर के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं नए नए। और मतलब जब वो निकलते हैं कई साल बाद वहाँ से, तो उनकी हालत और उनकी जो कहानियाँ हैं वो इतनी दिलखराश होती हैं कि मतलब इंसान जो है ना, नॉर्मल इंसान उनको सुन भी नहीं सकता। तो बहरहाल ये जो प्रिजनर स्वैप का सिलसिला है वो शुरू है। उसमें ये हो रहा है कि हमास जो है वो 10 या 20 या 30 प्रिजनर्स जो है वो इसराइल के हवाले करता है और उसके बदले में जो इसराइल है वो गजा के से पकड़े हुए या वेस्ट बैंक से पकड़े हुए 100, 200, 300 जो है या 90, 80 इस तरह से वो भी इनको उनके प्रिजनर्स वापस कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेशियो है ये बिल्कुल भी लाइक जस्ट किस्म की रेशियो नहीं है, बिकॉज जहां पर हमास ने 200 इजरायली कैप्टिव्स को पकड़े रखा है इतने अरसे में, तो उसी के दौरान जो है ना 8-9 हज़ार पैलेस्टीनियंस को इम्प्रिजन किया है इसराइल ने। और उससे पहले जो दिहाइयाँ गुजरी हैं उन दिहाइयों में भी बेशुमार प्रिजनर्स हैं जो कि इसराइल की कैप्टिविटी में मुस्तकिल जो है वेस्ट बैंक और गजा के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने अपने इलेक्शंस जीते थे तो उसने एक वार्निंग दे दी थी हमास को कि मेरी सीट पर बैठने से पहले तुम तमाम कैप्टिव्स को जो है ना वापस कर दो, अदरवाइज जो है ना तुम्हारे ऊपर हम हेल ब्रेक कर देंगे। यानी पहले ही जो गजा की पट्टी है वो इस कदर मखदूश उसकी सिचुएशन है, तमाम बिल्डिंग्स उसमें ज़मीं बोस है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह है, कोई लाइवलीहुड नहीं है, कोई जिंदा रहने का, जिंदगी गुजारने का तरीका वहाँ पे नहीं बचा, फूड की वहाँ पे कमी है, सीवरेज वहाँ पे तबाह हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं है। तो इस तरह के गजा के ऊपर जब ट्रंप की तरफ से लाइक ये वार्निंग आई है तो ज़ाहिर एक पूरे वेस्टर्न कैंप की तरफ से इतनी बड़ी एक थ्रेट है कि तुम लोगों के ऊपर हम दोबारा से एक हेल ब्रेक कर देंगे। दैट मीन्स के अब जो जाने ही बच गई हैं उनको भी वो ख़त्म कर देंगे। तो बहरहाल जो भी प्रेशर था अरब स्टेट्स की तरफ से भी कुछ प्रेशर होगा, ईरान और रशिया का जो पसपाई है सीरिया से उसके बहुत सारे असरात होंगे, हिजबुल्लाह का खामोश हो जाना इसके भी बहुत सारे असरात होंगे। और ऐसा लग रहा है, मेरा तो यही एनालिसिस है कि जब सीरिया में बशार अल-असाद को वहां से निकाला गया तभी एक अंडर द टेबल डील हो चुकी थी कि हम सीरिया में बशार अल-असाद को निकाल देते हैं, लेकिन गजा उसके बदले में उसमें आपको पीस लाना होगा और सीज फायर करना होगा। और ये 1 महीने 1.5 के बाद जो है ना ये चीज़ जो है वो फ्रूशन में आते हुए दिखाई दी है कि सीरिया के अंदर जो है जब बशार अल-असाद के जाने के इस महीने 1.5 के बाद गजा के अंदर भी सीज फायर हो गया है, जो कि एक्सपेक्टेड था। बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये डेफिनेटली ये ऐसा डील हुई होगी। तो बहरहाल ये थर्ड प्रिजनर स्वैप बिटवीन इसराइल एंड हमास बिगिंस इन गाजा, ये आज की आप समझ लें या कल की खबर है कि तीसरा स्वैप भी हो गया जिसमें 2, 4, 6 या 10, 12 प्रिजनर्स को हवाले किया जा रहा है इसराइल के। और ये आप देख रहे हो कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने ये इजरायली कैप्टिव जो एक खातून ने इनको पकड़ा हुआ, ये आर्मी से इनका ताल्लुक था और इनको उन्होंने देखी उनकी कंडीशन और उनकी मतलब चेहरे से लग रहा है कि वो हशाश बशाश हैं और उन्हें वो रेड क्रॉस के हवाले करेंगे और रेड क्रॉस फिर उन्हें इजरायली फौज के हवाले कर देगी। सो इस तरह का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत सारी और बातें हैं जो कि तशवीशनाक हैं। ट्रंप ने अपनी इनॉग्रेशन के बाद दोबारा से एक अपना आइडिया फ्लोट किया है गजा के लोगों के बारे में, जिसके ऊपर बहुत लेदे हो रही है और स्पेशली मुस्लिम ममालिक में जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो बहुत इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक तरफ से तो आप बात कर रहे हो सीज फायर की, एक तरफ
طرف تو آپ بات کر رہے ہو جنگ بندی کی, اور دوسری طرف آپ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو غزہ سے نکال کیوں نہ دیا جائے. یہ دیکھیں, an idea floated by US President Trump to move Gazans to Egypt or Jordan face a renewed backlash on Tuesday as hundreds of thousands of Gazans displaced by Israel-Hamas conflict return to their ڈیوسٹیٹڈ نیبرہڈس. یعنی یہ جب یہ لوگ سیز فائر ہو گیا اور یہ لوگ جھوک در جھوک واپس اپنے محلوں میں اپنے نارتھ کی طرف آنا شروع ہو گئے, تو اس وقت ٹرمپ کی طرف سے یہ ایک بات سامنے آئی اس کے اسپیچ میں کہ غزہ کے لوگوں کو ایجپٹ کے سینائی ڈیزرٹ میں شفٹ کر دینا چاہیے یا جارڈن میں ان کو بھیج دینا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے, ناقابل, یہ بالکل 2 اسٹیٹ سولوشن کے اینٹی یہ چیز ہے. یہ تو 0 اسٹیٹ سولوشن ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کا تو یہ مطلب ہے نا کہ جتنا بھی بچا کچا فلسطین ہے, غزہ اور ویسٹ بینک سمیت, اس کو تو آپ آزاد ملک بننے دیں, ان کو تو اپنی زندگی اپنی آزادی سے گزارنے دیں, ان کے بیچ میں سے تو اپنی سیٹلمنٹس نکالیں اور ان کو تو اپنی حکومت, اپنی فوج بنانے میں, اپنا دنیا بھر سے ٹریڈ کرنے میں ان کو آزاد ہونے دیں. آپ وہ بات تو آپ نہیں کرتے, 2 اسٹیٹ پہ تو آپ نہیں آتے. 1 اسٹیٹ تو خیر ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر پورا کا پورا فلسطین, بما اسرائیل اگر ایک اسٹیٹ بن جاتا ہے تو پھر تو ایک ڈیموکریسی کے تحت وہاں پہ جو فلسطینی عرب پاپولیشن ہے وہ تو اسرائیلی جوز پاپولیشن سے زیادہ ہو جاتی ہے, اور انڈر اینی ڈیموکریسی ان کے رائٹس, ان کی پاورز, ان کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو 1 اسٹیٹ سولوشن تو ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف کبھی بھی اسرائیل نہیں آئے گا. لیکن 2 اسٹیٹ سولوشن جس میں ایک بچے کچا غزہ اور ویسٹ بینک کو آزاد کر دینا, ان کی اندر سے اپنی فوجیں نکال دینا, ان کے اندر سے اپنی اپارتھائڈ والز توڑ دینا, اپنی سیٹلمنٹس نکال دینا, اس پہ بھی یہ متفق نہیں ہوتا اسرائیل کبھی بھی. اور ٹرمپ کے بارے میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ جب ٹرمپ کا پچھلا ٹینیور تھا تو اس وقت 2 کام ٹرمپ نے کیے تھے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے. ایک تو اس نے تیل اویو سے اپنا US جو ایمبیسی ہے وہ نکال کر کے وہ لے آیا تھا جیروزلم کے اندر, جس کا مطلب یہ تھا سمبولکلی کہ پورا جیروزلم جو ہے نا وہ اسرائیل ہے, اور یہ مطلب فلسطین کچھ بھی نہیں ہے, ویسٹ بینک کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ ڈیل آف دا سینچری کا پلان اس نے وہ نیتن یاہو کے ساتھ مل کر کے سامنے وہ لے کر آیا تھا. اور ڈیل آف دا سینچری کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہی پلان تھا کہ غزہ کے لوگ جو ہے نا وہ شفٹ ہو جائیں ایجپٹ میں, اور ویسٹ بینک کے جو لوگ ہیں وہ شفٹ ہو جائیں جارڈن میں, اور بالکل چھوٹی سی کوئی پٹی رہ جائے جس کا نام فلسطین ہوگا. ادروائز فلسطین جو ہے صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے, فلسطینی قوم ہی ختم ہو جائے, اور وہ پوری کی پوری جو علاقہ ہے وہ اسرائیل کو مل جائے. اور وہی بات اب اس تقریر میں ٹرمپ نے اس کو ایک طرح سے دوبارہ سے ہنٹ دے دیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ غزہ کو ٹوٹلی خالی کر دیا جائے. غزہ کی پٹی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ کی پٹی ہے تو بہت ہی باریک سی بھی, اور اس کی اتنی زیادہ لینتھ بھی نہیں ہے, لیکن اینالسٹ کے مطابق اور رپورٹس کے مطابق غزہ کے شور کے عین اوپر جو ہے نا وہ آئل ریزروز موجود ہیں. ٹریلینز آف کیوبک فیٹ آئل کے ریزروز وہاں موجود ہیں, ان کی ڈرلنگ وہیں پر ہو سکتی ہے جو کہ غزہ کا شور ہے. اور اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ غزہ کو کسی طرح سے مکمل طور پہ قبضہ کر کے اس آئل کی ڈرلنگ وہ شروع کر دے اور اپنے استعمال میں لے آئے. لیکن حماس نے جو ریزسٹنس دکھائی ہے اور جو ریزیلینس دکھائی ہے اگینسٹ اسرائیلی فورسز, اور پورا US اور یورپ کی بیکنگ تھی اسرائیل کو, مطلب ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ اتنا ویپن آ رہا تھا, اتنی بامبنگ اور فائر پاور آ رہا تھا جس کا مقابلہ کیا, جس کو برداشت کیا غزہ کے لوگوں نے, اور جنہوں نے ساتھ دیا حماس کا. اور جو حماس ہے وہ کھڑی رہی اور آخری دن تک, آخری مومنٹ تک وہ ریزسٹ کرتی رہی. اور یہ آپ کو اس پکچر میں بھی یہی دکھ رہا ہے کہ حماس کے سولجرز جو ہیں وہ بالکل چاقو چوبند ہے, اور ان کے ریزیلینس, ان کی مورال میں کوئی کمی آتی ہوئی نہیں دکھائی دی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ شیئر کر دوں کہ جب ٹرمپ نے یہ پرپوز کیا اپنی ایک تقریر میں کہ غزہ کے لوگوں کو شفٹ کر دیتے ہیں, غزہ کو خالی کر دیتے ہیں, کچھ ایجپٹ میں چلے جائیں, کچھ جارڈن میں چلے جائیں, تو فوری طور پہ جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہیں CC, انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا اور انہیں بالکل اس کو کنڈیم کیا کہ اس طرح کی بات ہی کیوں کی جا رہی ہے, ناقابل برداشت ہے اور ناقابل عمل ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک ریڈ لائنز ہیں جو کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ کراس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنی بھی دیر آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کی وار اسرائیل کے ساتھ جاری رہی ہے, تقریباً 1.5-2 سال ہونے کو آ گئے, تو اس میں مستقل عرب کے جتنے بھی لیڈرز ہیں, فورن منسٹرز ہیں, وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن چاہیے. ہم جو ہے وہ فلسطین کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا پورے جو خطہ ہے اس میں امن نہیں آئے گا, اور جنگ کا بادل جو ہے نا مستقل منڈلاتے رہیں گے تمام کنٹری پہ, اس پورے ریجن کے اوپر. اور یہی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ابھی بھی غزہ کی آلدو کہ سیز فائر ہو گیا ہے, آلدو کی کیپٹیوز ایکسچینج ہو گئے, لیکن جو ٹرمپ کی یہ بات ہے اور جو نیتن یاہو کی لیگسی ہے کہ وہ وار کے ساتھ ہی
اس کی جو فیوچر ہے, اس کا جو سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے, اس کی ذاتی سیکیورٹی اس وار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے ہی یہ وار ختم ہونی ہے تو جو نیتن یاہو کے اوپر بے شمار مقدمے فراڈ کے چل رہے ہیں وہ سامنے آ جانے ہیں, اور اس کو یعنی کہ ایسے مقدمے ہیں جس میں اس کو فوری طور پہ جیل ہو جانی ہے. اور جو اسرائیل کی عوام ہے وہ بھی نیتن یاہو سے بالکل خوش نہیں ہے. جتنے بھی ماڈریٹ عوام ہیں, جو فار رائٹ ہیں, جو ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ تو نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور اس کو مزید پش کرتے ہیں وار کی طرف. لیکن جو عوام ہے جو مستقل پروٹیسٹ کر رہی ہے اس پورے 1.5-2 سال میں کہ یہ کیپٹنز ہمیں واپس چاہیے, فوراً سیز فائر کرو, اس طرح کی باتیں عوام وہاں پہ کرتی رہی, تو اس کی پاپولیرٹی تو بالکل مائنس میں ہے نیتن یاہو کی. اور اگر جیسے یہ سیز فائر ہوتا ہے اور یہ سب کچھ امن کی فضا ہوتی ہے اور فوجیں واپس آتی ہیں, تو پھر نیتن یاہو کی جو سیٹ پر بیٹھے رہنے کی وجہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور آپ کو میں یہ بھی ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ نیتن یاہو کی جو گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے 4-5 گورنمنٹس ایسی بنی ہیں اسرائیل کے اندر جو کہ چند مہینے بھی کوئی بھی کام نہیں کر سکا, اور یہ نیتن یاہو تیسری دفعہ چوتھی دفعہ الیکٹ ہوا تھا ودن 3-4-5 years. اور اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو اب تک دوبارہ سے یہ اس کی جو ہے وہ نو کانفیڈنس ووٹ اس پہ آ چکا ہوتا. سو دس از واٹس ہیپننگ ان غزہ. ٹرمپ pledges to deport Hamas sympathizers on college campuses. یعنی اگر امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر ایسے لوگ پائے جائیں گے جو حماس کی سمپتھائزرز ہوں, جو پروٹیسٹ کر رہے ہوں غزہ کے حق میں اور حماس کے حق میں کوئی نعرہ بازی کر رہے ہوں, یا ان کے کوئی اسکارف پہن لیتے ہیں وہ فلسطین یا کسی قسم کی بھی سمپتھی ان کو وہ شو کرتے ہیں فلسطین کے حق میں یا حماس کے حق میں, تو ان کو فوری طور پہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا, یو ایس سے نکال دیا جائے گا. یو ایس میں ایسے لوگوں کی بالکل کوئی جگہ نہیں رہے گی جو سمجھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, غزہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, not on religious basis, even on humanitarian basis, کہ بھی انسانیت کا ایک خطہ ہے, وہ انسان ہے جن کے ساتھ آپ یہ جینوسائیڈ اور ان کے اوپر اپیتائٹ کر رہے ہو مستقل. تو یہ بات ٹرمپ جب کہتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک بزنس مین ہے, وہ کوئی فلانتھروپسٹ نہیں ہے, کوئی ہیومینیٹیرین شخصیت نہیں ہے, وہ ایک بزنس مین ہے. اور وہ ہر چیز کو دنیا کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک بزنس کے اینگل سے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے دوستوں اور اپنے جو ایلائز ہیں ان کی جو اینگل ہے, ان کی جو دوستی کے اینگل سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عرب ورلڈ کو لے لیں یا حماس کو لے لیں یا پاکستان اپنے آپ کو لے لیں, ہم لوگ جو ہے نا وہ بالکل آخری پریفرنس ہے. ہم لوگ, ہماری کوئی بھی ایسی پریفرنس نہیں ہے جس کے اوپر کوئی خاطر خواہ عمل درآمد کی جائے گی. سو فورن افیئرز نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل نکالا ہے, انہوں نے بولا اسرائیل ٹرمپ اینڈ غزہ ڈیل, یہ جو سیز فائر کی ڈیل ہوئی ہے غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں, اور ٹرمپ کا اس میں جو کردار ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بڑا اچھا آرٹیکل نکالا ہے. اور میں آپ کو صرف اس کے ہیڈ لائنس کے سے گو تھرو کرانا چاہ رہی ہوں جو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے, جس میں انہوں نے وہ بول رہے ہیں کہ کین نیتن یاہو سروائیو وداؤٹ وار. I mean, look at this Foreign Affairs magazine جو بڑا ہی ریپیوٹڈ, بہت ہی انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ کا یہ میگزین ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ وار کے بغیر نیتن یاہو سروائیو کر پائے گا یا نہیں. جیسے ہی وار ختم ہوتی ہے, جیسے ہی پیس آتا ہے, تو اسرائیل کی جو عوام ہے وہ فوری طور پہ نیتن یاہو کے خلاف اپنی مہم, اپنی پروٹیسٹ, اپنی ڈیمونسٹریشنز اور پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس ووٹ کی طرف جو ہے نا وہ جانا شروع ہو جائے گی. تو اگر ایسا سچ ہے اور اگر ٹرمپ چاہتا ہے کہ نیتن یاہو اپنے پاور میں رہے تو ہو سکتا ہے, مطلب گاڈ فوربڈ ایسا ہو, لیکن مجھے مطلب ڈر ہے اس بات کا کہ جیسے ہی یہ 200 کیپٹیوز یا اس سے کم جتنے بھی کیپٹیوز اسرائیل کے حماس کے پاس موجود ہیں وہ سب کے سب پہنچ جائیں گے اسرائیل کے پاس, تو پھر ایک دم سے وہ دوبارہ سے کارڈز کو چینج کریں گے اور دوبارہ سے کوئی نہ کوئی وجہ نکال لیں گے, وجہ کوئی بنا لیں گے غزہ کے اوپر دوبارہ سے حملہ کرنے کا. اور وہ جو ایک عوام کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ ہجان تھا بہت بڑا کہ ہمارے لوگ 200 لوگ جو ہیں حماس کی کیپٹیوٹی میں, وہ ہجان بھی ختم ہو جائے گا, اور وہ نیتن یاہو ایک فوری طور پہ ایک ہیرو بھی بن جائے گا کہ سارے کیپٹیوز بھی میں لے کر آ گیا ہوں. اور اس کے بعد اگر وہ دوبارہ سے وار کو ریسٹارٹ کرنا چاہے گا تو پھر اس کے لیے تو وہ کوئی بھی وجہ ڈھونڈ لے گا. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں, حماس وکٹری از دیٹ اٹ اسٹل ایگزسٹ. حماس کا صرف کھڑے رہنا, حماس کا وہاں موجود رہنا, حماس کی کا ابھی تک سچویشن کو کنٹرول کرنا, کیپٹیوز اس کے اپنے ہاتھوں سے وہ دینا, اس کے بدلے میں اپنی شرائط منظور کروانا, اور ان کیپٹیوز کے بدلے میں 10 کیپٹیوز کے بدلے میں سینکڑوں فلسطینیوں کو واپس لینا, یہ سب وکٹری ہے حماس کی. اور لائک حماس نے ایک دن بھی
اس پوری بیٹل میں یہ انڈیا نہیں دیا یا یہ ہنٹ نہیں دی کہ وہ تھک گئی ہے یا اس کے جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ تھک گئے ہیں یا ان کے پاس بلٹس کی کمی ہے یا وہ سیز فائر چاہتے ہیں وہ مر رہے ہیں، کچھ ایسا نہیں، بلکہ اس کے برعکس جو اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر وہ تو بار بار کہتے رہے کہ ہماری فوجیں تھک گئی ہیں، ہمارے پاس جو فائر پاور وہ ختم ہو گیا، اس طرح کی باتیں تو اسرائیل کی فوجیں کہتی رہی ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ کہ ری بلڈنگ غزہ کو ٹیک 15 years ٹرمپس انوائے ٹیلز ایکسیوس، یہ ایک ٹرمپ کا انوائے جو کہ جس نے غزہ کا دورہ کیا ہے، اسپیشل انوائے ٹو دا مڈل ایسٹ اسٹیو وٹکوف، اس نے دورہ کیا غزہ کا اور اس نے دے کر یہ ٹرمپ کو یہ بتایا، بلکہ ایکسیوس ایک نیوز پورٹل ہے، ان کو یہ بتایا کہ بھئی ٹوٹلی غزہ تباہ ہو چکا ہے، بالکل اس کو ٹوٹل ری بلڈ کرنا پڑے گا، کوئی ایک بلڈنگ بھی جو ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں کھڑی ہوئی ہے، وہ سب تباہ ہیں، کوئی بھی قابل رہائش نہیں رہی، اور 15 سال کم سے کم لگیں گے اس غزہ کو ری بلڈ کرنے کے لیے۔ سو یہ ایک اور اسٹنٹ ہے جو کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے مطلب کیا ہے، بیکاز آف کورس یہ UN کی آرگنائزیشنز بھی اور بے شمار میڈیا آؤٹلیٹس پہلے ہی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ 40 اور 50,000 کے بیچ میں تو ڈیتھس ہو گئی ہیں اور لاکھ سے اوپر تو کیجولٹیز ہیں، زخمی ہیں لوگ جو غزہ کے اندر، اور اس کے علاوہ جو 1,63,000 سے زیادہ سٹرکچرز جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے، جو کہ 66% ہیں، یعنی 66% آف دا بلڈنگز ان غازہ اسٹرپ اکاؤنٹ فار اتنے سٹرکچرز 1,63,000 یہ تباہ ہو چکے ہیں، یعنی قابل رہائش نہیں رہی، یعنی آپ اس کے اندر آپ بیٹھ نہیں سکتے جا کے، وہ اگر کھڑی بھی ہیں کچھ ٹوٹی پوٹی عمارات تو وہ بالکل گر سکتی ہیں کسی بھی وقت کچھ بھی ایکٹیویٹی ہونے کی وجہ سے، اور دس انکلوڈس 52,000 structures that have been destroyed and 18,000 severely damaged and 35,000 possibly damaged structures and 56,000 moderately affected۔ اور اس کے علاوہ جو کراپس ہیں، کیونکہ چھوٹا سا غزہ اسٹرپ ہے اور اس میں چھوٹی سی مطلب وہ باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ تو کر ہی نہیں سکتے، تو پھر چھوٹا موٹا کراپس جو وہ خود لگاتے ہیں وہی وہ کھاتے ہیں، وہی ان کی گزر بسر ہے، اس کراپ میں سے، اس کراپ کی جو پرماننٹ فیلڈز ہیں ان میں سے 68% جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور وہ بالکل اچھا ویجیٹیبلز اس میں نہیں اگ پا رہے، تھوڑا بہت جو بھی ہے وہ یعنی کہ ایک تباہی ہے۔ تو اب آپ سوچو کہ ایک ایسا غزہ جس کی ہم بات کریں، الجزیرہ کی بات کی یہ فوٹو انہوں نے بہت سارے دکھائی ہیں، کس طرح سے ان کی گلیاں ویران پڑی ہیں، کس طرح سے ان کی عمارتیں جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہیں اور ناقابل رہائش ہو چکی ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ جب غزہ کے لوگ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہوئے واپس نارتھ کی طرف آ رہے ہیں، غزہ سٹی کے اندر آ رہے ہیں، تو ان کو دکھائی کیا دے رہا ہے؟ ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بھی بلڈنگ ایسی نہیں ہے، ایک بھی ان کا گھر جس میں وہ پہلے رہا کرتے تھے وہ قابل رہائش نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی بجلی ہے، نہ وہاں پہ کوئی پانی ہے، نہ وہاں پہ کوئی سیور کا انتظام ہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے گھروں اور محلوں کو دیکھ کر وہ دوبارہ لوٹ رہے ہیں، اور اوپن ایریاز میں آ کر ٹینٹس لگا کے یونروا کے دیے ہوئے ٹینٹس کو انسٹال کر کے ان کے اندر دوبارہ سے رہ رہے ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کس طرح ان بلڈنگز کے اندر جائیں، کس طرح ان محلوں میں جائیں، کس طریقے سے ہم ریکنسٹرکشن شروع کریں، کیونکہ یہ جو بلڈنگ جو تباہ شدہ ہیں ان کو گرانا اس کے لیے بھی مشینری چاہیے، پھر دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کے لیے اگر یہی اینٹیں بھی یوز کرتے ہیں فرض کریں تو ان کے لیے ان کو لگانے کے لیے سیمنٹ کی بھی ضرورت ہے، باقی مٹیریل کی بھی ضرورت ہے، پھر لیبر کی بھی ضرورت ہے، پھر پھر یہاں پہ بیٹھے رہنے کے لیے جو 2 وقت کی روٹی ہے، پانی ہے، سیور ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ مطلب ایک پورے شہر کو آپ تباہ کر دو تو اس کو دوبارہ سے بلڈ کرنا کتنا ہے، اور یہ وہ شہر ہے جو چاروں طرف سے سمندری راستے بھی سے بھی ان کے پاس کوئی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا، کچھ لین دین کرنے کا پاسبلٹی نہیں ہے، ہوائی راستے سے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، لینڈ کے راستے سے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ غزہ تو پہلے سے ہی ایک دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن تھا، اور اس کو جب آپ نے ایسے تباہ کر دیا ہے اور آپ چاروں طرف سے آپ کی فوجیں کھڑی ہیں کہ بھئی ایک ٹرک بھی اینٹ کا اندر نہیں ہم آنے دیں گے، ایک اینٹ بھی ہم اندر نہیں آنے دیں گے، کیونکہ یونروا یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں جو کہ باہر کھڑے ہیں غزہ کے اسٹرپ کے چاروں طرف، وہ کوئی بھی ایئر اندر نہیں آنے دے رہے، یعنی پانی اور جو خوراک ہے اور جو بیسک ٹینٹس یا اس طرح کی چیزیں وہ یونروا کے ٹرکس کو بھی اندر نہیں آنے دے رہے، ان کو بھی روک کے رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا آپ سمجھتے ہو کہ
مطلب although میں خود کہتی ہوں کہ یہ جیت ہے، حماس کی جیت ہے، لیکن انسانیت کی تو یہ ٹوٹلی ہار ہے. یہ انسانیت کی تو ایک آپ نے جینوسائیڈ کا ماڈل پورا کا پورا بنا کر دکھا دیا. انسانیت کو تو آپ نے اپارتھائڈ کا شکار کر دیا مستقل طور پہ، اور انسانیت کو یعنی مطلب ایسی ان کے اوپر ظلم اور بربریت اور جنگ اس کے ان پہ مسلط کی ہے، اور ایسی بامبنگ کی ہے انسانیت کی کہ لائک آپ چھوڑ دیں تمام موویز کو، چھوڑ دیں آپ تمام ڈراماز کو، چھوڑ دیں آپ صرف ڈیلی یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے جو ہمارے بیچوں بیچ میں ریالٹی کا ریئل ڈرامہ از مور مطلب جس کو کہتے ہیں نا ہارر، مور فرائٹننگ، مور بلڈی دین اینی مووی دیٹ یو کین میک. ہالی ووڈ بھی اس طرح کی موویز نہیں بنا سکتا جو کہ ریئل میں یہ تباہیاں غزہ اسٹرپ کے اندر آ گئی ہیں. اور لوگوں کو دیکھیں جو واپس آ رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، اسکریچ سے، کوڑے میں سے نکال کے اور اینٹیں، ٹوٹی ہوئی اینٹیں جمع کریں گے اب کہ ہم ان کو جوڑ کر کسی طرح سے دوبارہ سے کوئی گھر بنا سکیں، دوبارہ سے کوئی اپنے رہن سہن کا کوئی طریقہ بنا سکیں. اور یہ مطلب بہرحال انٹرنیٹ اس طرح کی تصاویر سے، گارڈین نے بھی یہ بہت ساری پکچرز اور ویڈیوز دکھائی ہیں جو کہ مطلب جن کو دیکھ کر آپ لائک جسٹ امیجن اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کس طرح سے ایسی جگہ پہ جا کے رہ سکتے ہیں، یا آپ سروائیو کر سکتے ہیں، یا اس کو ری بلڈ کر سکتے ہیں. یہ سب آپ سوچیں اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے، تو پھر دل آپ کا لرز جائے گا، دہل جائے گا. تھینک یو.